बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। पैगाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूं आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, हफ्ता इक़बाल मना कर वापस हम कराची आ गए और आज से फिर दोबारा प्रोग्राम कराची से हम शुरू कर रहे हैं। पैगाम सुबह में आज का मौजू एक समाजी मसला, एक ऐसा मसला कि जो रोज़ बरोज़ फ़रोग़ पा रहा है। मौजू आज के प्रोग्राम का यह है कि हम मनफी बातों पर तवज्जो क्यों देते हैं। अपने माहौल पर नज़र दौड़ाएं तो मालूम यह होगा कि ग़ीबत माशरती कदर बन गई। इख्तिलाफ राय किसी ने अगर हमसे किया तो हमने उसे हिकारत से देखना शुरू कर दिया। झूठ पूरे माशरे में फैला हुआ है, बल्कि बात तो अब यहाँ तक होने लगी है कि सच बोलकर इस माशरे में क्या जिंदा रहा जा सकता है। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला पर एतमाद क्या हमारा वो है कि जो होना चाहिए? नाशुक्रापन माशरे में फैलता जा रहा है। ख़वातीन व हज़रात, ये तमाम मसाइल किसी भी सोसाइटी को या तो बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटीज़ में ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही हैं? अफसोसनाक बात यह है कि ये सोसाइटी वो है जो अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखती है। ये वो सोसाइटी है जिसमें 97% अफराद मुसलमान हैं। ये वो सोसाइटी है कि जिनकी इबादत में कमी नहीं आती। ये वो सोसाइटी है कि जो काल अल्लाह काल रसूल करती रहती है। ख़वातीन व हज़रात, तौहीद गुफ्तार का नाम नहीं, किरदार का नाम है। तौहीद को मानते हैं हम, अल्लाह ताला पे हमारा बहुत ईमान है, तो फिर सोसाइटी क्यों ख़राब हो रही है हमारी? इस पर हम बात करेंगे। और बात तो होगी हमारी उलमाए किराम से जो मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि टेलीफोन लाइन पर रखें हम एक माहिर नफ्सियात को। वो बताएं हमें कि इस तरह के बिगाड़ का जिम्मेदार कौन है और इससे छुटकारा हम कैसे हासिल कर सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, टेलीफोन लाइन पर इंशाअल्लाह होंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ साबिक़ चेयरमैन शोबा नफ्सियात जामिया कराची मोहतरम डॉक्टर हैदर रिजवी साहब। इस वक्त हम प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं लाहौर, जहाँ मुंतज़िर हैं हमारे मोहतरम कारी खालिद उस्मान अलवी अल-अज़हरी साहब। आयात रब्बानी की तिलावत से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कारी खालिद साहब। शुक्रिया अनीक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यअश अन ज़िक्रि रहमानि नुक़य्यिद लहु शैतानन फहुव लहु क़रीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, माशाअल्लाह कारी साहब, सुभान अल्लाह। ख़वातीन हज़रात, इन आयात रब्बानी का तर्जुमा और हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बार फिर लाहौर, जहाँ मुंतज़िर हैं
ہمارے دوست محمد اسلم راؤ صاحب. آئیے لاہور چلتے ہیں. بہت شکریہ انیق صاحب، جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور جو کوئی خدا کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے رستے پر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے. بہت شکریہ اسلم راؤ صاحب. خواتین حضرات تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب. بہت مقبول، معروف اور محبوب نام ہمارے ملک کا. میں مزید کیا تعارف کراؤں، آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب، ممتاز عالم دین. خواتین حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب کا ایک جو خاصہ ہے وہ یہ بھی کہ دینی دنیاوی دونوں علوم پر گہری نگاہ ہے. پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، آسٹریلیا سے آپ پڑھ کر واپس آئے اور یہاں پر کراچی میں ایک کیمبرج اسکول کے پرنسپل ہیں. اکنامکس ویسے آپ کا خاص سبجیکٹ ہے، لیکن تمام جو فقہی علوم پر آپ کی دسترس. اس سے پہلے کہ میں پہلا سوال رکھوں، کوئز کمپٹیشن ہم نے 18 اپریل کو جو سوال رکھا تھا، اس کے بعد جو پروگرامز پیام صبح میں آپ نے دیکھے وہ ریکارڈڈ پروگرام تھے جو ہم نے لاہور میں بیٹھ کر علامہ اقبال کی فکر کے حوالے سے کیے. 18 اپریل کو جو سوال ہم نے رکھا تھا وہ سوال یہ تھا کہ ہجرت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 3 آپشن سے 40 برس، 45 برس اور 53 برس. صحیح جواب ہے 53 برس. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ پہلا آپشن سعی، دوسرا آپشن رمی اور تیسرا آپشن طواف. صحیح جوابات آپ روانہ فرماتے ہیں. ٹیلی فون نمبر، ای میل ایڈریس اور ہمارا SMS کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے. خواتین حضرات نوٹ فرما لیجئے. اور ایک آخری بات اس سے پہلے کہ میں پروگرام کا آغاز کروں باقاعدہ، آپ کو یاد ہے کہ ہم دینی کتب کے حوالے سے ایک چھوٹا سا تعارف ہم پیش کرتے ہیں اپنے پروگرام میں تاکہ جو دینی کتب ہیں ان کو بھی فروغ حاصل ہو. خواتین حضرات، اگر آپ میں سے کوئی اپنی کوئی دینی کتاب، کوئی نعتیہ مجموعہ، کوئی احمدیہ مجموعہ یا دین کے کسی بھی موضوع پر لکھی ہوئی کتاب تفسیر کے حوالے سے تعارف چاہتا ہے تو وہ کتاب ہمیں بھجوائے اپنی، ہم تعارف پیش کریں گے. اس کے لیے ہمارا ایڈریس ہے پیام صبح 42/1/E بلاک نمبر 6 PECHS کراچی. خواتین حضرات، آج کی 4 کتابیں میرے پاس جو جمع ہیں، میں چاہتا ہوں کتابیں بہت ساری ہیں لیکن کیونکہ وقت کم ہوتا ہے ہمارے پاس تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ کتابیں، ان کا تعارف آپ کے سامنے آتا رہے. آثار حبیب کی خوشبو. آثار حبیب کی خوشبو خواتین حضرات یہ ٹائٹل ہے اس کتاب کا، اور یہ کتاب لکھی ہے محترم ابو محمد عبد المالک صاحب نے. اور یہ اس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ حجاز مقدس میں نقوش اسلامیہ اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یادگار آثار و مقامات کا تاریخی، تحقیقی اور دلچسپ سفر نامہ. آثار حبیب کی خوشبو. دوسری کتاب جو ہمارے پاس آئی ہے وہ بھی رائٹر اس کے یہی ہیں، ابو محمد عبد المالک صاحب. ہجرت خیر البشر. ہجرت خیر البشر. خواتین حضرات، جیسے کہ موضوع سے بات منعکس ہو رہی ہے، سامنے آ رہی ہے کہ ہجرت کے تعلق سے کتاب لکھی گئی ہے. جنوبی ایشیا میں مسلم بیداری کے 100 سال. یہ قرآن اکیڈمی جھنگ نے چھاپی ہے. انجینئر مختار حسین فاروقی صاحب اس کے مصنف ہیں. جنوبی ایشیا میں مسلم بیداری کے 100 سال. خواتین حضرات، اور آخری کتاب آج کے پروگرام کی وہ ہے احساسات قلم. ارم لاہوری صاحبہ ہیں یہ. احساسات قلم، ارم لاہوری صاحبہ. خواتین حضرات، اپنی کوئی کتاب تعارف آپ کروانا چاہیں تو ضرور بھجوائیے. مفتی منیب الرحمان صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. میں نے انٹرو میں کچھ باتیں کہنے کی کوشش کی. منفی رویے، منفی انداز. ایک تو یہ بات بتائیے کہ منفی انداز کیا ہوتا ہے اور مثبت انداز کیا ہوتا ہے، اور کیا واقعی سوسائٹی میں ہمارے منفی جذبات اور منفی رویے وہ فروغ پا رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. منفی انداز تو اسے کہیں گے کہ ہمارے سامنے کوئی بات، کوئی واقعہ آئے تو ہم اس میں سے کوئی روشن پہلو تلاش کرنے کے بجائے تاریک پہلو کی طرف ہماری نظر جائے، اسی کو پروجیکٹ کرے، اسی کو پیش کرے. مثبت سے مراد یہ ہے کہ ہم اس میں سے چھان پھٹک کر کوئی روشن رخ اس کا نکالیں تاکہ ایک امید کی کرن لوگوں کے سامنے آئے. اب رہا یہ سوال کہ یہ رویے کیسے پیدا ہوتے ہیں، تو ایک تو حدیث پاک میں ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ اللہ کی طرف سے فطرت سلیم لے کر آتا ہے، اور ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے کوئی پاپ وہ پیچھے سے انہیرٹ کر کے نہیں آتا. ثم ابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں. اور ماں باپ سے تعبیر کر سکتے ہم پوری سوسائٹی یا معاشرے کو، کہ جب جس طرح کا ہم ماحول اسے دیتے ہیں اس ماحول کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں اور پھر وہ اسی سانچے میں ڈھل جاتا ہے. ہمارے ہاں ڈاکٹرز وغیرہ کہتے ہیں کہ کچھ جسمانی عوارض و امراض وہ ہوتی ہیں جو انہیرٹ کرتے ہیں اور منتقل ہوتی ہیں ماں باپ سے اولاد کی طرف. جہاں تک روحانی عوارض کا تعلق ہے، ایک حدیث پاک میں ہے کہ وَإِن سَمِعْتُمْ أَنَّ جَبَلًا زَالَ عَن مَّكَانِهِ فَصَدِّقُوهُ وَإِن سَمِعْتُمْ أَنَّ رَجُلًا زَالَ عَن جِبِلَّتِهِ فَلَا تُصَدِّقُوهُ. اب یہ جبلت یا نیچر جو اس کے خمیر میں پیوست ہو جائے، پیچھے سے آئے یا ماحول اسے اس میں ڈھال لے، یہ اتنی اس کی قلب و روح میں ثبت ہو جاتی ہے، جذب ہو جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا اگر تم یہ سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے، ہٹ گیا ہے، تو اسے تسلیم کر لو کہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ سنو کہ ایک آدمی اپنی جبلت سے ہٹ گیا ہے تو اسے تسلیم نہ کرو. تو کچھ لوگ پھر ان جو عادات رذیلہ ہیں اس حد تک وہ ان کے اندر جذب ہو جاتی ہیں کہ وہ ان کے لیے ایک طرح کی روحانی غذا بن جاتی ہے اور وہ اس کو کسی طور پر بھی چھوڑ نہیں سکتے. اب جو تہذیب جیسے ہم کہتے ہیں وہ تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک مالی پودے کاشت کرتا ہے اور اس کی شاخیں مختلف سمت میں نکلتی ہیں، لیکن جو زائد شاخیں ہیں وہ ان کو کاٹ دیتا ہے، چھانٹ دیتا ہے تاکہ اس کی جڑوں سے جو غذا ملتی ہے وہ صحیح سمت میں اس کی نشو و نما ہو اور وہ صحیح رخ پہ پھلے اور پھولے. کیونکہ اگر مختلف شاخیں اسے جھنڈ اور جھاڑی بنا دیں گی تو اس کی نشو و نما صحیح نہیں ہوگی. اسی طرح سے جو ماحول ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو بچہ پروان چڑھتا ہے اس کی جو عادات رذیلہ کی شاخیں ہیں اس کو کاٹا جائے تاکہ جو خصائل حمیدہ ہیں، اچھی عادات ہیں، وہ پروان چڑھیں اور اس میں اس کی شخصیت نشو و نما پائے. تو یہ بحیثیت مجموعی معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے اور دین کا تقاضا ہے، اور دین کا بنیادی تقاضا ہے. اس لیے دین میں تربیت، اور تربیت کے معنی ہی یہی ہے کہ کسی چیز کو نقطۂ آغاز سے لے کر بتدریج نشو و نما دے کر مرتبہ کمال تک پہنچانا. ٹھیک ہے، نشو و نما دے کر مرتبہ کمال تک پہنچانا، یہ دین کا تقاضا ہے، دین کو ہم سے مطلوب ہے. مفتی صاحب پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہ بات کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک، اب سوسائٹی، ہماری سوسائٹی، مسلمان سوسائٹی، اس میں ہم آ جائیں. ہماری سوسائٹی میں جو فطرت سلیم پہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کی تہذیب ہو رہی ہے، ان کی تربیت ہو رہی ہے. ایسا نہیں کہ ان کو مادر پدر آزاد چھوڑ دیا جائے. اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ہمارے وہ جو زوال مسلسل پیدا ہوتا جا رہا ہے. کیا ایسا ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ کہ منفی جذبات کی طرف جو توجہ دیتے ہیں ہم، منفی احساسات کی طرف، وہ کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب نے جو حدیث بیان فرمائی وہ بہت ہی بنیادی حدیث ہے، اور اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جس چیز کو کہہ رہے ہیں، آپ نے انٹرو میں ایک بات فرمائی تھی کہ ہماری اقدار بدل گئی ہیں، تو یہ جو لفظ تربیت ہے نا، اس کی بھی قدر بدل گئی ہے. اور یہ بھی اب جو ہے نا وہ ایک ایسی ٹرم ہے کہ جو کلائنٹ ٹو کلائنٹ ویری کرتی ہے، اور ہر آدمی تربیت کی ایک عجیب تعریف کرتا ہے. مقصود یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ماں اور کسی باپ سے کیا تربیت چاہتے ہیں. پہلا بیج کیا ڈالنا ہے اس کے اندر؟ پہلا بیج تو اس کی روح کی ترقی کے لیے ڈالنا ہے نا. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا، ایک سمجھنے کی چیز ہے، منفی رویات جو ہیں وہ نفس سے پیدا ہوتے ہیں نا، وہ روحانی تو ہے نہیں. انسان مجموعہ ہے نفس اور روح اور جسم اور روح کا، ٹھیک ہے. روح کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، اس کی غذا کو بھی آسمان سے اتارا ہے. جسم کو اللہ نے آگ پانی ہوا مٹی سے بنایا ہے، اس کی تمام خوراک آگ پانی ہوا مٹی میں رکھی ہے. ابن جوزی نے لکھا ہے کہ جسم اور روح کی مثال ایسی ہے جیسے گھوڑے اور گھڑ سوار کی. جسم جو ہے نا وہ گھوڑا ہے اور روح جو ہے وہ گھڑ سوار ہے. آپ نے اگر رائڈنگ کی ہو، ہم نے جب رائڈنگ شروع کی تو ایک سب سے پہلا اصول اس نے یہ بتایا کہ بھائی یہ گھوڑا جو ہے نا بہت تیز جانور ہوتا ہے. یہ پہلی آپ قدم جب رکھتے ہو تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ گھڑ سواری آتی ہے یا نہیں آتی، پہلی پٹخی میں نیچے دے دیتا ہے. یہی حال انسان کے ساتھ ہوتا ہے. جب انسان کا جسم توانا ہوتا ہے اور روح کمزور ہوتی ہے تو جسم اپنے سارے تقاضے پورے کراتا ہے اور روح اپنا کوئی تقاضا پورا نہیں کرا پاتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ روحانی غذا کیا ہے؟ وہ روحانی غذا ہے توحید کا بیج، وہ روحانی غذا ہے اس کے اندر آخرت کا خوف، وہ روحانی غذا ہے اللہ سے ملاقات کا شوق جو ہر نبی آ کر پہلے امت میں پیدا کرتا ہے. اب جو ہم سے اس وقت کوتاہی ہو رہی ہے، آپ تربیت کے مراحل لیتے چلے جائیے، ماں کے پیٹ سے لیتے چلے جائیے. تربیت کا مرحلہ تو یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہے نا، وہ تو دنیا میں آنے سے پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. ہم یہ دیکھیں کہ ہم تربیت کے مراحل میں کیا ہمارے گھرانے اس کو توحید کی آواز سناتے ہیں؟ ہمارے گھرانے پھر وہاں سے بچہ نکل کے مونٹیسری میں آتا ہے جی سناتے ہیں، اور سناتے ہیں، آواز سناتے ہیں. گھر میں قرآن کریم موجود ہوتا ہے، جی نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں. میں نے آغاز میں عرض کیا تھا مفتی صاحب، آپ کی بات سوری کٹ رہی ہے، کہ ہمارے پاس سب چیزیں موجود ہیں. تربیت کی آپ نے کہا نا مختلف اقدار بدل گئی ہیں، لیکن کچھ اجتماعی اقدار اب بھی موجود ہیں. اس کے باوجود سوسائٹی ہماری زوال پذیر کیوں ہے؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو پھر دوبارہ کہوں گا. دیکھیں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو جو آپ کا سب سے پہلی گود ہے وہ ماں کی گود ہے نا. آپ یہ بتائیے کہ جب ماں یہ سمجھتی ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ فن ہے اور جھوٹ بولنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جب والد صاحب کے پاس کوئی آدمی باہر آ کے آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے بچے سے کہ بیٹے ان سے جا کے تو ابو گھر پہ نہیں ہے، تو آپ اس کو میسج کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ آپ اس کو میسج کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ آپ کی نماز ایک طرف ہے، کردار سازی میں آپ میسج کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ پھر جب ماں اپنے باقیوں کی غیبت بیٹھ کے اس کے سامنے کرتی ہے تو میسج کیا؟ پھر اسی طریقے سے اسکول میں آ جائیے، آپ تعلیمی نظام میں آ جائیے، وہاں تو کیریکٹر بلڈنگ کوئی مقصود ہی نہیں ہے. وہاں تو آپ کو کیریکٹر بلڈنگ تو ختم ہو گئی نا. تو کیریکٹر بلڈنگ، سوچ، کسی کے اندر سے مثبت چیزوں کو تلاش کرنا، جب وہ کوئی منفی چیز پر آئے تو اس کی اصلاح کرنا کہ نہیں اس کے اندر سے مثبت تلاش کرو. دیکھو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول بیان کیا ہے، آپ کی بات کرتے میں ایک اصول بیان کر کے چلا جاؤں جو میرے آپ کے لیے سب کے لیے اصول ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ چور کو چور کہنا یا زانی کو زانی کہنا کیا کمالی، تو ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ چور ہے. کمال انسانیت یہ ہے کہ اس کے اندر سے وہ خوبی تلاش کر لو جو تمہارے اندر نہیں ہے، کہ نہ جانے اللہ اس کو اس پہ بخش دے اور مجھے کسی پہ گرفت کر لیں. ٹھیک ہے، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے مثبت جذبات، یہ ہے مثبت رویہ کہ مسلمان عیب بینی جو ہے نا وہ فن بنتا جا رہا ہے. بلکہ عیب جوئی، ایک کیڑے نکالنا. اور اگر خوبی کی بات بھی ہو مفتی صاحب تو اس خوبی کو تسلیم نہیں کرنا. ذرا سا اختلاف اگر ہو گیا آپ کو مجھ سے تو میں آپ کی رائے کو ہٹا دوں گا، آپ کی شخصیت کے خلاف چلا جاؤں گا. یہ کس قدر منفی رویہ ہے، اس پہ کچھ فرمائیے آپ. دیکھیں امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ آیا تو امام غزالی نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں کچھ پوٹینشلز، امکانی قوتیں اور صلاحیتیں پیدا کی ہیں. مثلا ایک صلاحیت ہے غیظ و غضب کی، جوش میں آنے کی،
اس جوش کے نتیجے میں انتقام بھی لیتا ہے. اب اگر یہ صلاحیت بے قابو رکھ دی جائے، اس پر کوئی چیک نہ ہو، تو انسان قاتل بنے گا، ڈاکو بنے گا، ظالم بنے گا. لیکن اگر اس کو شریعت کی لگام دے دی جائے، اس میں توازن پیدا کیا جائے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اس پوٹینشل کو ختم کر دیا جائے. ختم کر دیا جائے گا تو وہ تو بے توقیر ہو جائے گا. اس کو شریعت کے ضابطے کے اندر لایا جائے، تو اگر وہ شریعت کے ضابطے میں آئے گا تو وہ شجاعت کی خصلت کا بنیادی بیج بنے گا. ٹھیک ہے، اگر وہ غصہ کر رہا ہے تو وہ غصہ کفر کے خلاف کرے، جی ہاں، دین کو پروموٹ کرنے کے لیے کرے، تو اس غصے کو، اس صحیح جہاں ہونا چاہیے، جہاں اس کا مصرف ہونا چاہیے وہاں کرے گا، اور وہاں نہیں کرے گا کہ جہاں غصے کا مصرف ہونا ہی نہیں چاہیے. اسی طرح سے انہوں نے بتایا کہ انفاق فی سبیل اللہ، انفاق مال خرچ کرنا، یہ انسان میں ہوتا ہے. اگر وہ ہر قید سے آزاد ہے، اسراف ہے، تبذیر ہے. اگر بالکل اس کو ہاتھوں کو باندھے ہوئے ہے، روکے ہوئے ہے، تو بخل ہے. اب اس کو اگر توازن اور اعتدال میں لائے تو سخاوت پیدا ہوگی کہ کسی غلط مصرف پر ایک پائی بھی خرچ کرنا اسراف ہے، اور کسی نیک مقصد پر سب کچھ بھی لٹا دو تو یہ سخاوت ہے، یہ مطلوب ہے. تو توازن ضروری ہے. اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب بچے، نوجوان جو اٹھتی ہوئی عمر کے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ انصاف نہیں ہو رہا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ صلاحیتیں پامال ہو رہی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کم صلاحیت کا آدمی زیادہ مالی وسائل کو استعمال کر کے تعلیم کو، ڈگری کو خرید لیتا ہے، وہ منصب کو حاصل کر لیتا ہے. تو اب اس کی روح کو جو پیغام ملتا ہے کہ جس طرح چاہے، جس طرح تمہارے بس میں آئے، چھین لو، غصب کر لو، کیونکہ اس معاشرے میں کسی کو حق استحقاق کی بنیاد پر نہیں مل رہا ہے، نہیں دیا جا رہا. مفتی صاحب، یہ بہت اہم بات، کیونکہ جب سوسائٹی میں تبدیلی آتی ہے اور انصاف ہٹ جاتا ہے تو انسان کی نفسیات، اور خاص طور پہ آپ نے فوکس کیا بچوں کو، نوجوان نسل کو، ان کی نفسیات تبدیل ہوتی ہے. خواتین و حضرات، یہ بہت اہم بات، اسی پر بات کریں گے. اس موضوع پہ ہم نفسیاتی حوالوں سے ہمارے ملک کے ماہر نفسیات، ممتاز ڈاکٹر، پروفیسر ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، فارمر چیئرمین ڈاکٹر حیدر رضوی، جامعہ کراچی میں شعبہ نفسیات کے استاد رہے. لیکن اس وقت ہمیں بریک پہ جانا ہے، واپس آئیں گے بریک کے بعد تو ہم رکھیں گے سامنے یہ سوالات اپنے علماء کے سامنے اور ڈاکٹر صاحب کے سامنے کہ ہمارے پاس جو منفی باتوں پر توجہ دینے کا رجحان ہے، اس میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ظاہر ہے دین ہمارا تقاضا کچھ اور کر رہا ہے، اسے کچھ اور مطلوب ہے. تو جو دین تقاضا کر رہا ہے، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہماری نمازیں اپنی جگہ پر ہیں، ہماری عبادات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایک گھر میں جب ماں بیٹھ کر غیبت کر رہی ہے تو اولاد کی طرف کیا چیز ٹرانسفر ہو رہی ہے؟ باپ گھر میں بیٹھ کر یہ بات کہہ دیتا ہے کہ صاحب بیٹے سے کہ کہہ دو جا کر کہ میں گھر پر نہیں ہوں. تو کیا تربیت ہو رہی ہے؟ کیا مثبت رویے پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا معاشرے کی تخلیق اور تشکیل ہو رہی ہے؟ اگر نہیں ہو رہی تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں نا، والدین ہیں، اساتذہ ہیں، ہمارے وہ لوگ ہیں کہ جن کی ذمہ داری ہے کہ معاشروں کو بنائیں. خواتین حضرات، بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آئیں گے. ٹیلی فون لائنز ہماری اوپن ہوں گی، آپ کے سوالات، علماء کرام کے جوابات. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب اور محترم مفتی محمد نجیب صاحب. آج پیام صبح کا موضوع کہ ہم منفی باتوں کی جانب توجہ کیوں دیتے ہیں. بہت ساری گفتگو ہو گئی، ٹیلی فون لائنز ہماری اوپن ہیں. کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر حیدر رضوی صاحب سے رابطہ ہو جائے، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ ہمارا فون نہیں اٹھا پا رہے. جیسے ہی رابطہ ہوگا وہ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہوں گے. اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال رکھوں مفتی محمد نجیب صاحب کے سامنے، کوئز کمپٹیشن، گزشتہ سوال کا صحیح جواب اور آج کا سوال. ہجرت کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ صحیح جواب
53 बरस। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए, सफा और मरवा के दरमियान दौड़ने को क्या कहा जाता है? सफा और मरवा के दरमियान दौड़ने को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन सही, दूसरा ऑप्शन रमी, तीसरा ऑप्शन तवाफ। ख्वातीन हज़रात, फोन नंबर है हमारे 021-34527009, 021-34528061। हमारा ईमेल एड्रेस है ps@duniatv.tv और आप हमें 3031 पर SMS भी कर सकते हैं। मुफ्ती नजीब साहब, बहुत सारी बातें बुनियादी वो आप दोनों हजरात ने फरमा दी, और जो बात आखिर में आपने उठाई बहुत अहम बात है मुफ्ती साहब की, कि आज जो नौजवान नस्ल है हमारी, वो जब देखती है कि एतदाल ही नहीं है, इंसाफ ही नहीं है, तो बस जाकर है ना अपनी वैल्यूज वगैरह को उठाओ, कोने में रखो, चीज को हासिल करो। ये जज्बात बढ़ते जा रहे हैं जो सोसाइटी को, किसी भी सोसाइटी को तबाह करने के लिए काफी होते हैं। मेरा सवाल आपसे सिंपल ये है कि आप नाज़रीन को हमारे ये बताएं कि इस वक्त हमारी पाकिस्तान की सोसाइटी में जो मनफी जज्बात बड़े बड़े हैं, जो मनफी बातें जो इस वक्त राइज हैं, वो क्या क्या हैं, और फिर उनका सद्देबाब। देखिए, ये बहुत ही अहम सवाल है। इसमें चंद चीज़ों को जहन में रख लेना चाहिए। एक तो ये बात जहन में रख लें हम कि ये जो शरीयत ने इंसानियत की बीमारियां बताई ना, ये यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, इसका ताल्लुक किसी मुसलमान से नहीं है। जो भी करेगा उसके अंदर हैवानियत के जज्बात परवान चढ़ेंगे, और जब इंसान हैवान की डगर पे आएगा, बल्कि कुरान तो कहता है बल हुम अदल, वो उससे भी आगे निकल जाएगा। कोई हैवान किसी हैवान को इस तरह नुकसान नहीं पहुंचाएगा जैसे एक बिगड़ा हुआ इंसान दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाएगा। उसमें जो सबसे बुनियादी जो चीजें आती हैं जो आपने बयान फरमाई, एक तो सबसे ज्यादा जो इसमें नुकसान देने वाली चीज है वो जुबान के गुनाह है। जुबान के गुनाह। अब कौन कौन से हैं? जुबान के गुनाह में सबसे पहली चीज है झूठ, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान झूठा नहीं हो सकता, और वो दुनिया में भी हलाक करने वाला है, आखिरत में भी हलाक करने वाला है। खिलाफे वाकया बात को नकल करना आपके इल्म में नहीं थी, आपके पास मैसेज आया, 50 आदमियों को भेज दिया, आपको पता नहीं था, आगे मजलिस में बैठ के नकल कर दिया, तहकीक करना मुनासिब नहीं समझा, तो ये हलाक करने वाली। दूसरी चीज, अच्छा इसी चीज को जरा सा आगे दूसरी चीज की तरफ, यहां पर मुझे हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ रही है। आपने फरमाया कि किसी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा दे। अब हम ये देखिए कि हम अपने मजमों में, गैदरिंग्स में बैठकर ये झूठी बातें नकल करना ये मिजाज बन गया है। यानी इतनी बड़ी क्रॉनिक डिजीज है, अल्लाह ना करे, मतलब जो बड़े जिससे फिक्रमंद होते हैं कि देखें, क्योंकि ये मिजाज जब बन जाता है, बिच्छू किसी को डंग मार के भूख नहीं मिटती, उसकी आदतें सानियां बन जाती है। तो मुसलमान जब इस पे आता है, नुकसान पहुंचाने पे, इस तरह दूसरे की इज्जतों से खेलने पे, तो उसको जब तक वो किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, किसी की इज्जत को ना उछाले, चैन ही नहीं आता। दूसरी क्या चीज है? वो गीबत है। अच्छा ये भी याद रखिएगा, गीबत सच बोलने को कहते हैं, झूठ बोलने को नहीं कहते। गीबत सच बोलने को कहते हैं। और हदीस में आता है गीबत किसे, पीठ पीछे को भी गीबत नहीं कहते। गीबत इसको, अरे साहब मेरे सामने होगा तो कह दूंगा, यही तो गीबत है। हदीस में आया कि अपने भाई की किसी ऐसी बात को करना कि उसके मुंह पे की जाती तो उसे बुरी लगती, और फरमाया आमाल को ऐसे खत्म कर देती है जैसे उस तरह बालों को खत्म कर देता है। तो गीबत इतनी खतरनाक चीज है, झूठ, और कितना फैल और गया। आप अंदाजा ये लगाइए कि हमारे यहां वो किस सम आता जा रहा है। तीसरी खतरनाक चीज वो इसी जुबान का गुनाह है। फरमाया कि वो है ऐबों को तलाश करना। हदीस में आता, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खुतबा दिया है, फरमाया कि तुम मुसलमानों के ऐबों की पर्दापोशी करो। अगर तुम मुसलमान के ऐबों को उछालोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें घर बैठे रुस्वा करेंगे, घर बैठे रुस्वा कर देंगे। और अगर पर्दों की ऐबापोशी करोगे, उनकी ऐबों की पर्दापोशी करोगे, तो अल्लाह महशर में तुम्हारे ऐबों की पर्दापोशी करेगा। और एक और बहुत, मैं अपने नाजरीन को एक बहुत सख्त वईद है, वो वईद ये है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको महफूज रखे। फरमाया जो किसी मुसलमान का ऐब बयान करता रहता है, अल्लाह मरने से पहले पहले वो ऐब इसके अंदर पैदा कर देते हैं। इतनी सख्त वईद है कि हम लोगों की आदतें सानिया, हम भाई देखो, हम मुसलमान हैं, हम शहद की मक्खी हैं जो अच्छी चीज पे बैठती है और सबको नाफे चीज देती है।
ہم عام مکھی نہیں ہے جو گندگی پہ بیٹھتی ہے اور گندگی پھیلاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں یہ جو ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہر جگہ بیٹھ کے ہر برائیوں کو بیان. حضرت عمر فرما رہے ہیں ملفوظات میں فرمایا کہ اگر برائی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کا تذکرہ بھی ختم کر دو. اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس کے تذکرے کرنا. آپ مجھے بتائیے آپ گندگی کے ڈھیر میں جا کے کرے دیں گے اس سے خوشبو نکلے گی وہ معطر ہوگی تو اس سے تو گندگی نکلے گی نا. اور اس کے علاوہ دو الگ چیز وہ بہت ہی خطرناک چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ سائملٹینیسلی ڈیولپ ہوتی ہیں. وہ کون سینٹینس میں ڈیولپ ہوتی ہیں بلکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے اگلی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں وہ ہے تکبر اور حسد. دوسروں کو تکبر. اور فرمایا کہ اگر رائی کے دانے کی برابر بھی ہوگا تو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا جو 70 سال کی مسافت سے آئے گی. تکبر اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے. تکبر ہے دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا, اپنے سے حقیر سمجھنا, ڈیگریڈ کرنا. اور حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے, اور حسد تو اب سائیکالوجی کہہ رہی ہے آپ کے ہارمونز کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے, آپ کی ہارمونک ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں. کیا ہے کہ کسی دوسرے کی نعمت کو چیز کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا اس سے زائل ہو جائے, اس سے چھن جائے, مجھے ملے یا نہ ملے. یہ فرمایا کہ اس کا کیا کرنا, اور یہ بھی ایسے ہی ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے. پناہ مانگی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے اس طرح یہ اعمال کو ختم کر دیتی ہے. اور پناہ مانگی ہے کہ اس سے پناہ مانگی ہے حسد سے. بالکل ٹھیک. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے فرمایا کہ اس کے جیسے ہی کسی کی نعمت کو دیکھو, تم مسلمان ہو, تم انسان ہو, کرنا یہ چاہیے کہ تم یہ دعا کرو یا اللہ اس کی نعمت میں اضافہ فرما دے اور یا اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دے. یہ ہے مثبت جذبات. اور آخری ٹو ڈوز یہ کہ اس کی عادت ڈالنی پڑے گی. معلم بحیثیت استاد مجھے, بحیثیت اینکر آپ کو, ہم سب کو بحیثیت مسلمان. ایک بات لکھی ہے ابن حجر نے کہ ہمیں مسلمان کی تعویل کرنا آ جائے. ٹھیک. آپ کے سامنے کسی نے ایک آدمی کا عیب بیان کیا تو آپ نے کہا نہیں آپ اصل میں سمجھے نہیں ہوں گے, اصل میں آپ نے اسی چیز سے اس کا مثبت پہلو نکال لیا. ان کی نیت یہ نہیں ہوگی, یعنی ان کی نیت یہ نہیں ہوگی. ہمارا مزاج کیا ہے کہ اچھے خاص, جو مفتی صاحب ہمارے اچھے خاصے مثبت روی. میں نے آپ کے سامنے ایک آدمی کی بہت اچھی تعریف کی اور اس کے بعد آپ نے ایک جملہ کسا, ارے مفتی صاحب جانتے نہیں, میں آپ کو بتاؤں گا آپ سمجھ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا کہ ہمیں اتنا برداشت بھی ختم ہو گئی کہ ہم کسی کی اچھائی سن سکے. اللہ جی اتنی اس کے بھی روادار نہیں رہے, اس کے بھی روادار نہیں رہے. افسوسناک بات. مفتی صاحب کچھ کالز ہیں, پھر میں چاہتا ہوں مفتی مجیب الرحمان صاحب کی بھی یہاں پر رائے لوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. انیق صاحب میرا اسی موضوع کے حوالے سے سوال ہے. ایک تو میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں جو اپنا ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہ یہ منفی رویے والی جو بات ہو رہی ہے ہماری معاشرے میں, جب باہر سے کوئی فارنر آتا ہے ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, جی جی, تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمارے آپس کے جو ہماری سوسائٹی کے منفی رویے دیکھ کے جی ہم کوئی اگر ان کو کوئی دعوت دیتے ہیں جی ہاں تو وہ اس کو اس طریقے سے لے نہیں سکتے. جی ہاں, بہت کیونکہ ہمارے اندر جو ہے انہوں نے کافی چیزیں جو ہے نا وہ ہمارا روزانہ کا ڈیلی کا ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں, اس کے اندر کافی ان کو جو ہے نا وہ منفی چیزیں نظر آتی ہیں تو وہ لیتے نہیں ہیں. تو اسی سلسلے میں میرا یہ سوال ہے کہ ایک ایسے بندے کو جو غیر ملک میں دوسرے ملک میں رہا ہے, دوسرے ملک سے آیا ہے اسپیشلی یورپ سے, تو اس کو ہم کس طریقے سے دعوت دیں, کس طریقے سے دعوت دیں؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اگلا سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نیک صاحب یہ آپ کا جو پروگرام ہے یہ کریکٹر بلڈنگ کے اوپر, جی یہ نہایت اہم موضوع ہے جو کہ ہمارے معاشرے کی اسلامی تشکیل کے لیے بہت ضروری ہے. جی بالکل بالکل. میرا یہ ایک سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ ہم گھر میں تو والدین اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ہر کوشش کرتے ہیں, ٹھیک, جن میں تھوڑا سا ایمان کی رفتی ہوتی ہے وہ کوشش کرتا ہے. ٹھیک. یہ جو باہر کے ماحول ہے, معاشرہ ہے, جی, اور خاص طور پر جس کو ہم نام نہاد اسلامی ریاست کہتے ہیں بلکہ یہ مسلم ریاست ہے, اسلامی نہیں کہہ سکتے. جی جی بالکل بالکل بالکل. اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو اسلامی ریاست ہے, کیا اسکولوں کالجوں میں اس کریکٹر بلڈنگ کے لیے کیا کردار ادا کرتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ, بہت اچھا سوال ہے. نمبر ایک. جی اچھا. دوسرا میں یہ سجیشن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے, جی, انہوں نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دیجیے. صحیح بات ہے, جھوٹ بول, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا. کیا ہمارے حکمران ہماری نئی نسل کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں؟ کیا اب میرے یہ دو سوال. جی بالکل. کیا آپ نے حکمرانوں کی کیا بات کی؟ میں تو بار بار ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری غلامی کو پکا کر رہے ہیں,
مغرب کے سامنے خود کو قابل قبول بنانے کے لیے جہاں کھڑا ہونا ہوتا ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں, جہاں بیٹھنا ہوتا ہے وہاں لیٹ جاتے ہیں. ان سے کیا توقع رکھی جائے؟ امید کیا ہو؟ اقبال نے کہا ہے کہ امید کیا ہو سیاست کے پیشواؤں سے, یہ خاک باز ہیں رکھتے ہیں خاک سے پیوند. یہ ان کا کیا ذکر ہے کسی مہذب پروگرام میں؟ جی مفتی صاحب, پہلا سوال یہ کہ مغرب جو لوگ آتے ہیں, مغرب کے لوگ ہم سے ملتے ہیں, تو ان کے سامنے کیا رویہ, کس طرح کا اظہار کیا جائے کہ ان کو دعوت پہنچے انہیں؟ پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اقدار اور قدر کی بات کرتے ہیں, تو قدر کے معنی کسی چیز کے مرتبہ, قیمت کے. انگریزی میں بھی اتفاق سے اس کے لیے ویلیو آیا جس کے معنی قیمت کے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی, ایکسیپشنز آر ایوری ویئر, مستثنیات تو ہوتے ہیں, ہمارے معاشرے میں وہ کون سی چیزیں ہیں ہم دیکھیں گرد و پیش میں کہ ان کا لوگوں کے دلوں میں کوئی کشش ہے, کوئی احترام ہے, اور اس کو وہ ایک بلند ترین چیز سمجھتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دولت اور نمود ہمارے ہاں قدر بن گئی ہے. اب جب یہ قدر بن جائے تو ہمارے معاشروں میں لوگوں کے درمیان جو لوگ رہتے ہیں, جب اپنی شان و شوکت دکھاتے ہیں, دولت کا, تمول کا اظہار کرتے ہیں, کوئی نہیں جاننا چاہتا ہے کہ یہ رشوت سے آئی, یہ ڈاکے سے آئی, یہ چوری سے آئی, یہ کرپشن سے آئی, یہ بدعنوانی سے آئی, یہ لوگوں کی ضروریات کا استحصال کرنے سے آئی. بس چونکہ دولت ہے لہذا وہ لائق احترام ہے. تو جب ہمارے ہاں اس کے برعکس اگر کوئی دیانتدار بھی ہے, صداقت شعار بھی ہے, عدل اس کے مزاج کا حصہ ہے, تقوی بھی ہے, علم بھی ہے, لیکن اس کے پاس دولت اور آثار دولت نہیں ہے, تو وہ بے توقیر ہے. جی معاشرے میں یہ ہمارا یہ معاشرہ, یہ مجموعی رویہ جو کہ انتہائی منفی ہے کہ ہم ایک صاحب کردار آدمی کو, ایک جس کے پاس علم ہے, اخلاق ہے, کردار ہے, اس کو وہ وقت نہیں دیتے. اگر میرے محلے میں کوئی راشی, بدکار, زانی موجود ہے, لیکن کیونکہ مالدار آدمی ہے تو میں اسے عزت دے رہا ہوں, اس کو سلام کریں گے, اسے سلام کر رہا ہوں, اور اگر وہ سلام کر دے تو ہم خوش ہو جائیں گے کہ بھئی. اچھا, تو آپ کا پیغام کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کر رہے ہیں, جو یہ کر رہے ہیں, جو عزت کا اہل نہیں ہے اسے عزت دے رہے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انسانیت کو تباہ کر رہے ہیں, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الشمس میں کوئی 8-9 قسمیں بیان کر کے تمہید کے طور پر کہ والشمس وضحاہا, سورج اور اس کی تابانی کی قسم, والقمر اذا تلاہا, چاند اور اس کی روانی کی قسم, والنہار اذا جلاہا, دن اور اس کے اجالے کی قسم, واللیل اذا یغشاہا, شب اور ظلمت شب کی قسم. پھر فرمایا کہ آسمان اور اس کی شان رفعت کی قسم, زمین اور اس کی شان وسعت کی قسم, اور پھر فرمایا کہ نفس وما سواہا, انسان کے ضمیر کی, نفس کی قسم جو اللہ پاک نے اس کو معتدل توازن کے ساتھ پیدا فرمایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اس کو اس کی نیکی بھی الہام کر دی, اس کی بدی بھی الہام کر دی. پھر فرمایا کہ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, جس نے اس کو پاک کر دیا وہ فلاح پا گیا, جس نے اس کو خاک آلود کر دیا تو وہ ناکام و نامراد ہو گیا. جو آ رہا ہے کوئی بھی, تو ہم تصنع سے کسی کو اپنا قائل نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب, یہ وقد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا وغیرہ تمام یہ چیزیں ہم سب کا ایمان ہے اس پر. اس کے باوجود معاشرے ہمارے بگاڑ کا شکار ہو رہے ہیں. اب اس کے لیے کچھ چلتے پھرتے کردار چاہیے, وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں اس پر ہم بات کریں, کچھ کاز لیتے ہیں, پھر جو سوالات آئے تھے پہلے بھی وہ بھی ہم رکھتے ہیں آپ کے سامنے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی مسز خالد. جی سر, مجھے پہلے تو آپ کے پروگرام کی تعریف کرنے کی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین ثم آمین. اور مجھے یہ کہنا ہے کہ جو غیبت سے متعلق بھی آپ نے بات بتائی, اچھا کچھ جو معاشرتی مسئلے ہیں, جو اخلاقی برائیاں ہیں جیسے ہم آس پاس میں دیکھ رہے ہیں, جیسے خاص طور پہ میں کچھ ذکر کرنا چاہوں گی کہ میں نے دیکھا ہے کہ بجلی چوری کا مسئلہ ہو گیا, یا کچھ
لوگ اس سے اخلاقی جواز بیان کرتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں تو مہیا ہی نہیں ہے، تو اگر ہم اس طریقے سے حاصل کر رہے ہیں اس میں کیا برائی ہے کہ جب وہ حکومت کی طرف سے دی نہیں جا رہی ہے یا اس طریقے سے، یعنی اگر آپ کو کسی کی اصلاح کرنی ہو تو اس کا کیا طریقہ ہو، یعنی سمجھانے اس کا طریقہ کیا ہو، یہ بہت اہم سوال ہے۔ جی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آدمیت اور ابلیسیت میں فرق کیا ہے کہ ابلیس نے ایک غلطی کی کہ اللہ کے حکم پر آدم کو سجدہ نہ کیا، تو اللہ پاک نے اسے پوچھا کہ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو تم نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے بجائے اس کو جسٹیفائی کیا، اس کا جواز پیش کیا۔ اس کے برعکس آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی، ان سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو غلطی کو جسٹیفائی کرنے کے معنی یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو ابلیسیت کا شکار کر رہے ہیں، اگر تعویل پیدا کر رہے ہیں، اگر جسٹیفیکیشن لا رہے ہیں، اگر جواز پیدا کر رہے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نقطہ تعلیم کر دیا، غلطی کا اعتراف کریں اور دعا مانگیں کریں، تو یہ آدمیت ہے، یہ آدمیت اور یہ مثبت جذبہ ہے، یہ مثبت جذبہ ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مفتی صاحب، آپ کی اس بات سے ایک بات یہ بھی یاد آئی کہ کیا اب ہمیں کچھ چیزیں حاصل کرنے کے لیے، کچھ پانے کے لیے یا شکر ادا کرنے کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں اللہ کے سامنے، یا سوسائٹی سے یہ ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھنے بھی کم ہو گئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا تو کبھی نہیں رہا کہ خیر بالکل اٹھ جائے، جی ایسا نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ موجود ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی ہم منفی روش کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ تب ہوگا کہ جب لوگ ان لوگوں کو جو حامل خیر ہیں ان سے تعلق اختیار کریں، اور حامل خیر افراد وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جیسے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ ان کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ ہی میں تعلیم ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم دکھا اور اس پر چلا۔ تو انسانی روح سے آواز آئی کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن ہے، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں چیز، فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ جو ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور نیک بندوں کی رفاقت اختیار کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، ان کی قدر کریں گے، احترام کریں گے، تو ہمارے اندر یہ اقدار پیدا ہوں گی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ آخری کیونکہ منٹ چل رہے ہیں، ایک سوال یہ آیا تھا کہ اسکول اور کالجز میں، کیونکہ آپ کا شعبہ بھی ہے یہ، وہاں پر کیا ہم اپنے نوجوانوں کو تربیت دینے کے لیے کوئی پراپر کام کر رہے ہیں کراچی سے خیبر تک؟ یہ تو المیہ ہے، ہم جو ہے وہ صرف اور صرف ایک اسکل لیبر پیدا کرتے ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں شاید وہ اسکل لیبر بھی اب نہیں پیدا کر پا رہے ہیں، تاکہ وہ ان کو اچھی نوکری مل جائے، وہ بھی نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ اسکلز ہی ڈیولپ نہیں کر پا رہے، بلکہ میکنائزڈ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، ہم یہ تو کبھی شاید ہم نے بیٹھ کے یہ بحث کی نہیں ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں اس کارخانے سے، مقصدیت کی طرف کیا ہے۔ اور دوسری چیز جو بہن نے سوال کیا تھا وہ بہت اہم ہے کہ اصلاح اگر کرنی مقصود ہوں لوگوں کی جو یہ کر رہے ہیں، دیکھیے بحیثیت امتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا ایک نظام مقرر کیا، الحمدللہ آپ کو اس پہ کئی پروگرام بھی کر چکے ہیں۔ وہ یہ ہے، ہم نے ایک تو اس بھائی کو یہ سمجھانا ہے کہ دیکھو اگر حکومت ظلم کر رہی ہے تو عند اللہ وہ ظالم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم 18 کروڑ عوام کی چوری کرنے لگو، محشر میں 18 کروڑ عوام کو جواب دینا ہوگا اس چوری کا، اور یہ کوئی عذر نہیں ہوگا کہ حکومت نہیں دیتی تھی اس لیے میں چوری کا حقدار ہوں، مجھے چوری کرنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے گھر کا گزارا نہیں ہوتا۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو اصلاح یہ کرنی ہے کہ دیکھیے اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی خوبیوں کو سامنے رکھیں جس کی اصلاح کرنے آپ جا رہے ہیں، اس کی تحقیر دل میں نہ آنے دیں، نفرت گناہ سے ہے، گناہ گار سے نہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اور اس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں، یہ امتی ہونے کے ناطے ہمارا دعا بھی کریں کہ یا اللہ
تو اس کو اس گناہ سے چھڑا دے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے کہ لوگ پتنگوں کی طرح جہنم کی آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور میں ان کو روک رہا ہوں. یہی اس امت کی مثال ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کہ دعا کو زندگی کا حصہ بنا لیں, زندگی کا حصہ بنائیں, اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. 30 سیکنڈ ہے ہمارے پاس. ایک سوال یہ آیا تھا کہ حکمرانوں کا رویہ ہمارے ملک کے, کیا وہ رویہ وہ ہے کہ جس سے ہمارے معاشرے کے منفی جو جذبات ہیں, رویے ہیں, ان میں کمی آئے یا ان میں اضافہ ہو رہا ہے, فروغ پا رہے ہیں؟ بلکہ سپرسونک رفتار سے اضافہ ہو رہا ہے, کیونکہ عربی کا مقولہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم, کہ لوگ اپنے حکمرانوں کی بنائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں, کہ بنائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں, اس لیے ان پر سب سے زیادہ ذمہ داری بھی ہوگی اور مسئولیت بھی ان کی سب سے زیادہ ہوگی, دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی ان کی جواب دہی ہوگی, کیونکہ ان کا دائرہ اختیار سب سے زیادہ ہے. مفتی نجیب صاحب, ایک پرچی آپ نکالیے اور مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں پیش کیجئے, تاکہ مفتی صاحب اس خوش نصیب کے نام کا اعلان کریں گے جس کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے ہم گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں. عمر ریاض فیصل آباد. عمر ریاض صاحب فیصل آباد سے آپ کو دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر مبارک ہو. خواتین و حضرات, کل ہم بات کریں گے جس موضوع پہ, وہ موضوع ہے حکمت تبلیغ. آج ایک سوال بھی آیا تھا کہ غیر مسلموں کو, فارنرز کو, جو انہوں نے کہا تھا کہ دعوت کس طرح دی جائے, ان کے سامنے کس طرح کے رویے پیش کیے جائیں. حکمت تبلیغ کیا ہے قرآن کریم کی روشنی میں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے کی روشنی میں ہم پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں, اس پر کل تفصیلی گفتگو ہوگی. کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.